अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ताज़ा गज़ल पेश कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की तहरीर है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशार का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र पे बात करूँगा। तो गज़ल पेश कर रहा हूँ। जफ़ा की है सज़ा तो फिर वफ़ा की कुछ जज़ा भी है। जफ़ा की है सज़ा तो फिर वफ़ा की कुछ जज़ा भी है। शबे फ़ुरक़त में इस दिल को ये थोड़ा आसरा भी है। शबे फ़ुरक़त में इस दिल को ये थोड़ा आसरा भी है। जफ़ा की है सज़ा तो फिर वफ़ा की कुछ जज़ा भी है। शबे फ़ुरक़त में इस दिल को ये थोड़ा आसरा भी है। इसे ले जा रहे हो तुम, ज़रा एक बात सुन जाओ। इसे ले जा रहे हो तुम, ज़रा एक बात सुन जाओ। तुम्हें तंबीह कर जाऊं कि दिल ये टूटता भी है। तुम्हें तंबीह कर जाऊं कि दिल ये टूटता भी है। इसे ले जा रहे हो तुम, ज़रा एक बात सुन जाओ। तुम्हें तंबीह कर जाऊं कि दिल ये टूटता भी है तेरे सामने मेरी ज़ुबां मफलूज हो जाती। है तेरे सामने मेरी ज़ुबां मफलूज हो जाती। वजह एक खौफ है और एक वजह इसकी हया भी है। वजह एक खौफ है और एक वजह इसकी हया भी है। तुम्हारे सामने है तेरे सामने मेरी ज़ुबां मफलूज हो जाती। वजह एक खौफ है और एक वजह इसकी हया भी है। दुआएं मांग के हूँ थक चुका, ऐसा नहीं लगता। दुआएं मांग के हूँ थक चुका, ऐसा नहीं लगता कि जो मकबूल हो ऐसी मेरी कोई दुआ भी है। कि जो मकबूल हो ऐसी मेरी कोई दुआ भी है। दुआएं मांग के हूँ थक चुका, ऐसा नहीं लगता कि जो मकबूल हो ऐसी मेरी कोई दुआ भी है। मेरे हर जुर्म की भरपूर मिलती है सज़ा मुझको। मेरे हर जुर्म की भरपूर मिलती है सज़ा मुझको। तेरे दरबार में क्या काबिले माफ़ी सज़ा भी है। तेरे दरबार में क्या काबिले माफ़ी सज़ा भी है। मेरे हर जुर्म की भरपूर मिलती है सज़ा मुझको। तेरे दरबार में क्या काबिले माफ़ी सज़ा भी है। ये दिल में एक हसीनों का शहर आबाद है ऐसा। ये दिल में एक हसीनों का शहर आबाद है ऐसा। है कुछ हिस्सा पुराना तो बहुत सारा नया भी है। है कुछ हिस्सा पुराना तो बहुत सारा नया भी है। ये दिल में एक हसीनों का शहर आबाद है ऐसा। है कुछ हिस्सा पुराना तो बहुत सारा नया भी है। न थे ऐसे दिखा करते कभी ये शोख और चंचल। न थे ऐसे दिखा करते कभी ये शोख और चंचल। लगे फूलों ने जैसे सीख ली तेरी अदा भी है। लगे फूलों ने जैसे सीख ली तेरी अदा भी है। न थे ऐसे दिखा करते कभी ये शोख और चंचल। लगे फूलों ने जैसे सीख ली तेरी अदा भी है। गुनाहों को मेरे ये सोच के तू दरगुजर कर दे। गुनाहों को मेरे ये सोच के तू दरगुजर कर दे। बहुत अच्छा अगर मैं हूँ, बहुत मुझ में बुरा भी है। बहुत अच्छा अगर मैं हूँ, बहुत मुझ में बुरा भी है। गुनाहों को मेरे ये सोच के तू दरगुजर कर दे। बहुत अच्छा अगर मैं हूँ, बहुत मुझ में बुरा भी है। मुकम्मल एक तरफ़ा तो मोहब्बत हो नहीं सकती। मुकम्मल एक तरफ़ा तो मोहब्बत हो नहीं सकती। बड़ा है जुर्म मेरा कुछ मगर तेरी ख़ता भी है। बड़ा है जुर्म मेरा कुछ मगर तेरी ख़ता भी है। मुकम्मल एक तरफ़ा तो मोहब्बत हो नहीं सकती। बड़ा है जुर्म मेरा कुछ मगर तेरी ख़ता भी है। ये तेरे हुस्न ने ऐसा किया जादू है नज़रों पे। ये तेरे हुस्न ने ऐसा किया जादू है नज़रों पे। मुझे तेरे सिवा लगता नहीं कोई भला भी है। मुझे तेरे सिवा लगता नहीं कोई भला भी है।
یہ تیرے حسن نے ایسا کیا جادو ہے نظروں پہ، مجھے تیرے سوا لگتا نہیں کوئی بھلا بھی ہے۔ برے حالات میں ان کا تو مایوسی مقدر ہے، برے حالات میں ان کا تو مایوسی مقدر ہے، نہیں جو مانتے فیصل کہ ان کا ایک خدا بھی ہے، نہیں جو مانتے فیصل کہ ان کا ایک خدا بھی ہے۔ برے حالات میں ان کا تو مایوسی مقدر ہے، نہیں جو مانتے فیصل کہ ان کا ایک خدا بھی ہے۔ جفا کی ہے سزا تو پھر وفا کی کچھ جزا بھی ہے، شب فرقت میں اس دل کو یہ تھوڑا آسرا بھی ہے۔ جی تو یہ تھی غزل، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک امید، آپٹمزم سے ریلیٹڈ ہے، اس امید کے بارے میں ہے کہ اگر دنیا میں جفا کی سزا ہے تو پھر وفا کی جزا بھی ہے، تو جو وفا کرتا ہے انسان اس کو کبھی نہ کبھی اس کی وفا کا صلہ، اس کی جزا ضرور ملتی ہے۔ تو ابھی تو چاہے شب فرقت چل رہی ہے، ابھی تو دوری ہے، جدائی ہے، لیکن وصل کی صورت میں کبھی نہ کبھی وفا کا صلہ تو ملے گا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ جفا کی ہے سزا تو پھر وفا کی کچھ جزا بھی ہے، شب فرقت میں اس دل کو یہ تھوڑا آسرا بھی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ دل کے بارے میں ہے کہ دل جو ہے بہت نازک چیز ہوتی ہے اور چھوٹی سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتا ہے دل۔ تو ایک اپنے محبوب کو ایک تنبیہ اس شعر میں دی گئی ہے کہ دل کو لے کے جا رہے ہو لیکن سنبھال کے رکھنا، یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ اسے لے جا رہے ہو تم، ذرا ایک بات سن جاؤ، تمہیں تنبیہ کر جاؤں کہ دل یہ ٹوٹتا بھی ہے، تمہیں تنبیہ کر جاؤں کہ دل یہ ٹوٹتا بھی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک جو بہت کامن اکرنس ہے کہ جب انسان اپنے محبوب کے سامنے جاتا ہے تو اس کی زبان مفلوج ہو جاتی ہے، وہ کچھ بول نہیں پاتا۔ تو اس کے دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو خوف ہوتا ہے کہ میں کچھ کہوں تو برا نہ لگ جائے محبوب کو، اور دوسرا جو ہے اس میں جو ہے وہ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دوسرا جو وجہ ہو سکتی ہے اس بول نہ پانے کی جو وہ حیا ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے دل کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یہی دو چیزوں کو اس شعر میں جو ہے وہ قلم بند کیا گیا ہے کہ تیرے سامنے میری زباں مفلوج ہو جاتی، وجہ ایک خوف ہے اور ایک وجہ اس کی حیا بھی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ دعاؤں سے متعلق ہے کہ ایک مایوسی ہے کہ دعائیں مانگ کے انسان کی جب دعائیں قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ جو دعائیں مانگ رہا ہے وہ مقبول ہونے والی یا قبول ہونے والی نہیں۔ تو اس میں شعر میں یہی عرض ہے کہ دعائیں مانگ کے ہوں تھک چکا، ایسا نہیں لگتا کہ جو مقبول ہو ایسی میری کوئی دعا بھی ہے، کہ جو مقبول ہو ایسی میری کوئی دعا بھی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ محبوب سے ایک، اس کو دو طرح سے لیا جا سکتا ہے، ایک تو محبوب سے بھی، دوسرا جو پچھلا شعر تھا دعا سے متعلق، اس میں بھی اللہ سے بھی یہ گزارش ہو سکتی ہے کہ میں جو بھی غلط کام یا جرم کرتا ہوں اس کی مجھے بھرپور سزا ملتی ہے، تو کیا تیرے دربار میں کوئی قابل معافی سزا بھی ہے، ایسی سزا بھی ہے جس کو معاف کیا جا سکے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ میرے ہر جرم کی بھرپور ملتی ہے سزا مجھ کو، تیرے دربار میں کیا قابل معافی سزا بھی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ اس مزیدار شعر ہے، اس غزل کا میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ دل میں جو ہے حسینوں کا ایک شہر آباد ہے۔ شہر عموماً جو ہے وہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو جو پرانا حصہ جہاں پہ شہر میں پرانے رہنے والے لوگ رہتے ہیں وہ سب ہوتا ہے، اور یعنی جس کو اندرون شہر بھی نارملی کہا جاتا ہے، اور پھر اس جو شہر پھیلتا ہے تو اس کے صوبربز میں نئے آنے والے لوگ بستے ہیں، تو اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو دل میں بھی حسینوں کا ایک شہر ایسا آباد ہونے کا اس ذکر ہے اس شعر میں
کہ اس میں ایسے حسین بھی ہیں جو بہت دیر سے آباد ہیں، جو پرانے شہر کا حصہ ہے وہ، اور کچھ وہ حسین ہیں جو کہ تھوڑا عرصہ پہلے دل کے شہر میں موو ہوئے ہیں، تو وہ نیا حصہ ہے اس شہر کا، حسینوں کے شہر۔ تو شعر اس طرح ہے کہ یہ دل میں ایک حسینوں کا شہر آباد ہے، ایسا ہے کچھ حصہ پرانا تو بہت سارا نیا بھی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ پھولوں سے متعلق ہے کہ پھول کبھی بھی اتنے شوخ اور چنچل نہیں نظر آتے تھے، تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے تیرے سے محبوب کو یعنی مخاطب کر کے کہ تجھ سے شاید انہوں نے تیری ادا سیکھ لی، تو لگے نہ تھے ایسے دکھا کرتے کبھی یہ شوخ اور چنچل، لگے پھولوں نے جیسے سیکھ لی تیری ادا بھی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ انسان کی غلطیوں کے بارے میں ہے کہ اس کی غلطیاں جو ہے وہ معاف کر دینی چاہیے، کیونکہ انسان میں بہت کچھ اچھا ہوتا ہے تو بہت کچھ برا بھی ہوتا ہے، اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی بھی ہوتی ہے۔ تو جب انسان دوسرے انسان کی اچھائی سے خوش ہوتا ہے تو اس کی برائی پہ شاید اس کو درگزر بھی کر دینا چاہیے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ گناہوں کو میرے یہ سوچ کے تو درگزر کر دے، بہت اچھا اگر میں ہوں بہت مجھ میں برا بھی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ بھی ایک اچھا شعر ہے، اس غزل کے پسندیدہ اشعار میں سے ایک۔ اس میں یہ ذکر ہے، اس میں ایک تو یہ ذکر ہے کہ محبت جو ہے مکمل ایک طرفہ نہیں ہوتی، اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن جو ہے، کچھ نہ کچھ شراکت دونوں طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے زیادہ کم ہو سکتی ہے لیکن شراکت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس میں وہی ذکر کیا گیا اور اپنے شراکت کو گناہ کہا گیا، بڑا گناہ کہا گیا، جبکہ محبوب کی شراکت کو اگرچہ وہ چھوٹی سی خطا، ادھر بھی میں نے دو الفاظ یوں کیے، گناہ اور خطا۔ خطا ایک غلطی کا چھوٹی فارم ہے، ایک چھوٹی غلطی ہے، جبکہ گناہ ایک بڑی غلطی کو کہا۔ تو وہاں پہ میں نے اس میں جو ہے وہ بڑا جرم، یعنی جرم تو ویسے ہی ایک بڑی سپیریئر کیٹیگری ہوگی، اس میں بھی بڑا جرم کر دیا اس کو، اور محبوب کا جو ہے وہ خطا کر دی چھوٹی کیٹیگری، اور اس کو بھی کچھ خطا کر دی یعنی تھوڑا سا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ مکمل ایک طرفہ تو محبت ہو نہیں سکتی، بڑا ہے جرم میرا کچھ مگر تیری خطا بھی ہے، بڑا ہے جرم میرا کچھ مگر تیری خطا بھی ہے، مکمل ایک طرفہ تو محبت ہو نہیں سکتی، بڑا ہے جرم میرا کچھ مگر تیری خطا بھی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ محبوب سے یہ گلہ ہے کہ تیرے حسن نے میری آنکھوں پہ ایسا جادو کر دیا کہ مجھے دنیا میں کوئی اور چہرہ اچھا نہیں لگتا، یہ تیرے حسن نے ایسا کیا جادو ہے نظروں پہ، یہ تیرے حسن نے ایسا کیا جادو ہے نظروں پہ، مجھے تیرے سوا لگتا نہیں کوئی بھلا بھی ہے، مجھے تیرے سوا لگتا نہیں کوئی بھلا بھی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ خدا پہ ایمان سے متعلق ہے کہ خدا پہ ایمان کا ایک بہت بڑا انسان کو جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر برے حالات میں، بری سچویشن میں انسان جو ہے وہ اللہ کو، خدا کو یاد کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، کیونکہ جو انسان خدا پہ یقین نہیں رکھتا وہ اس کے پاس کوئی ایسا رستہ نہیں ہوتا جہاں وہ امید اپنی باندھ سکے، تو اس کا جو مایوسی جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ برے حالات میں ان کا تو مایوسی مقدر ہے، نہیں جو مانتے فیصل کہ ان کا ایک خدا بھی ہے، برے حالات میں ان کا تو مایوسی مقدر ہے، نہیں جو مانتے فیصل کہ ان کا ایک خدا بھی ہے، جفا کی ہے سزا تو پھر وفا کی کچھ جزا بھی ہے، شب فرقت میں اس دل کو یہ تھوڑا آسرا بھی ہے۔ جی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی، اور اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، انشاءاللہ
اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.